औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नफ़ी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि जश्न रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान से ये प्रोग्राम इस वक्त हुसैनी चैनल पर नश्र किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मिनाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ से जश्न रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। और हमारे दूसरे मेहमान अली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ से मनक़बत पेश फरमाएंगे। तो आइए मोमिनीन, सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम चलेंगे अली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब की खिदमत में कि वो एक नात रसूल मक़बूल से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में रसूल खुदा के हवाले से एक कसीदा पेश खिदमत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिले आमना बेकरारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद, ज़माने को है इंतज़ारे मोहम्मद, ज़माने को है इंतज़ारे मोहम्मद। सभी मोतबर हैं खुदा के पैगंबर, सभी मोतबर हैं खुदा के पैगंबर, मगर सबसे आला वक़ारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। है मालिक जहां का मगर सादगी है मालिक जहां का मगर सादगी है, क़यामत का है इनके सारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। दिलों में बसी है मदीने की गलियां, दिलों में बसी है मदीने की गलियां, जिना से है बेहतर दयारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। इशारे पमाहताब दो हो रहा है, इशारे पमाहताब दो हो रहा है, फलक पे भी है इख्तियारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। जो तकलीफ दे हाल उसका भी पूछें, जरा देखिए कारोबारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। मदीना हो चाहे नजफ करबला हो, मदीना हो चाहे नजफ करबला हो, जिधर देखिए है बहारे मोहम्मद, जिधर देखिए है बहारे मोहम्मद। ख़मर रोज़ महशर जिना भी मिलेगी, ख़मर रोज़ महशर जिना भी मिलेगी, है राज़ी अगर किरदगारे मोहम्मद, दिले आमना बेकरारे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि। जश्न रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान से ये प्रोग्राम इस वक्त हुसैनी चैनल पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें अब हम चलेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मिनाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में। और उनसे जो मेरा सवाल है जनाब कि कुरान करीम ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ किस अंदाज से किया है, इस हवाले से मेरा सवाल है मोमिनीन के लिए।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نہایت مبارک اور مسعود ایام ہے جی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کے ایام ہیں۔ آپ نے سوال کیا پیغمبر اکرم کے سلسلے سے کہ قرآن کریم نے پیغمبر کی ذات کا کس انداز میں تعارف کرایا۔ جی تو اگر یہ دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو قرآن کریم خود ایک اہل بیت کی شان میں گویا قصیدہ ہے، سبحان اللہ، اور خصوصاً پیغمبر کی ذات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بے شمار آیتیں قرآن کریم میں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں پیغمبر کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے، مختلف انداز میں پیغمبر کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک عجیب اور امتیازی صفت اور امتیازی شان جو بیان کی جا رہی ہے پیغمبر کی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، کہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہم سبھی کے لیے ایک نعمت ہے، بے شک، اور پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ یہ پوری کائنات، چاہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور ستارے، سیارے، جتنی بھی چیزیں اگر ہم جن پر بھی نظر کریں وہ ایک نعمت کی شکل ہے پروردگار کی جانب سے۔ خود انسان اگر اپنے نفس پر دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، تو اس کے اندر بھی بے شمار نعمتیں پائی جاتی ہیں پروردگار عالم کی جانب سے۔ لیکن پروردگار نے کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، اچھا، کہ میں تم پر احسان جتا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو خلق کیا، میں نے تمہارے لیے آسمان بنائے، میں نے تمہارے لیے دریا اور سمندر بنائے۔ کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد پروردگار احسان نہیں جتا رہا ہے، لیکن پیغمبر کی ذات ایک ایسی ذات ہے جی کہ جس کو بھیجنے کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، جزاک اللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کس پر احسان ہے؟ مؤمنین، علی المؤمنین، مؤمنین پر احسان ہے، کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بنا کے بھیجا، من انفسہم۔ لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، آیات الہی کی تلاوت، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض پیغمبر کے ہیں جو قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم پہلے یعنی پیغمبر کی ذات سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی پروردگار انسانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں موجود تھے، لیکن جب ہم نے پیغمبر کو پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا، تو اب یہ احسان ہے پروردگار کا تمہارے اوپر۔ لہٰذا جب یہ پروردگار نے احسان کیا ہے اور اس نعمت عظمیٰ کو پیغمبر کی شکل میں ہمارے حوالے کیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس احسان کا شکریہ ادا کریں، پیغمبر کی ذات سے متمسک ہو جائیں، پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں، پیغمبر کی کردار کو اپنائیں، پیغمبر کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ گفتگو یہاں پر سماعت فرما رہے تھے ہمارے عالی جناب مولانا منال حیدر زیدی صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ بھئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور ہم لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ولادت کو بھی منائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بتائی ہوئی باتیں اس پر عمل بھی کریں۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تب ہماری زندگی، دین اور دنیا دونوں ہماری کامیاب ہوں گی۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ مولانا صاحب کے کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، اور ان کے جو اگر ہم خلق عظیم کی بات کریں، اگر ہم ان کے کردار کی بات کریں، اگر ہم ان کی ہر اچھی چیز کی بات کریں کہ جیسا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور جیسا کہ وہ لوگوں تک جاتے تھے، جو دشمن بھی ہوتا تھا وہ بھی آپ کو آمین کہتا تھا، کیونکہ آپ سب کی امانتیں رکھتے تو پھر واپس کر دیتے تھے۔ تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان
کی جو بتائی ہوئی باتیں ان سب پر عمل کریں۔ اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے۔ اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب قمبر امام رضوی صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ ایک اور خوبصورت سا کلام وہ ہمارے مومنین، ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش فرمائیں۔ علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ ساری دنیا رب نے لکھی ہے میرے علی کے نام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ میرا ہادی میرا رہبر چار صحیفے لایا ہے، آگے آگے آئے علی حق پیچھے پیچھے آیا ہے۔ ایسا بندہ جس نے کیے ہیں سارے خدا کے کام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ سارے روزے ساری نمازیں اس کے دم سے زندہ ہیں، کعبے کی دیواریں اس کے احسان سے تابندہ ہیں۔ وہ جو نہ ہوتا گھر میں خدا کے بت کرتے آرام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ مال غنیمت ڈھونڈنے والے دوڑ میں سب سے آگے تھے، تم ان کو اپنائے رہو جو جنگ احد سے بھاگے تھے۔ دوزخ کے دروازے پر لکھے ہیں ان کے نام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ الٹے سیدھے نام زباں سے یہ دنیا دہراتی ہے، کام مگر آڑے وقتوں میں ناد علی ہی آتی ہے۔ لمحوں میں نبیوں کے بنائے جس نے بگڑے کام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ اب بھی کہنا مان لو ورنہ محشر میں پچھتاؤ گے، ٹیڑھا رستہ ڈھونڈا ہے در در کی ٹھوکر کھاؤ گے۔ سوچ نہیں سکتے ہو ایک دن وہ ہوگا انجام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ اور جس کو رسولوں نے اپنایا میں اس کو اپناتا ہوں، جس کی ثنا قرآن نے کی ہے اس کے ہی گن گاتا ہوں۔ ساری دنیا تک پہنچا دو میرا قمر پیغام، علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ علی کو میرا سلام، علی ہے میرا امام۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب، جیسے کہ قرآن مجید کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام کی کون کون سی جو صفات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے، جو اہم صفات ہیں۔ ایسے تو ہر صفات ان کی اہم ہے، لیکن یہ کہ کچھ پر آپ روشنی ڈال دیں تاکہ جو ہمارے ویورز جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صفات اور ان کے القابات اور ان کی خصوصیات کو قرآن کریم نے جگہ دی ہے، اور انہی میں سے مثلاً پیغمبر کی ذات کو ایک کامل ترین ذات اور کامل ترین شخصیت کے عنوان سے پہچنوایا ہے قرآن کریم نے۔ جی،
اور آپ دیکھیں کہ اخلاق کے مرحلے میں بھی اگر آ جائیں تو وہاں پر بھی اعلیٰ ترین منزل پر فائز بتایا گیا پیغمبر کو کہ انکا لعلی خلق عظیم، یعنی اخلاق کے بلند ترین درجے پر پیغمبر فائز ہیں۔ تو پیغمبر کی ایک ذات کا جو امتیازی یعنی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کامل ترین ذات ہے جی، اور اسی کامل ترین ذات ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے آپ کو نمونہ عمل بھی بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیں کلن اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن یہاں پر پیغمبر کو خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے پیغمبر کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے کہ پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ بہترین نمونہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر فیلڈ میں کسی نہ کسی کو نمونہ عمل بناتا ہے، اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہ کسی بھی میدان کا ہو، کرکٹ کے میدان میں جائے تب بھی کوئی انسان کسی کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے، یا کہ تعلیم کے حوالے سے جائیے تو وہاں پر بھی کوئی انسان اپنے کو جو ہے کسی دوسرے انسان کو آئیڈیل مانتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے پیغمبر کی ذات کو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے آئیڈیل نہیں بنایا، صرف بہترین آئیڈیل بنایا، اسوۃ حسنہ۔ بے شک بے شک ان کی زندگی کو جو ہے وہ نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیے اور اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دیگر آیات کی اگر تلاوت کی جائے اور مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر بھی پروردگار عالم نے پیغمبر کی ذات سے متعلق مثلا یہ کہا کہ پیغمبر متواضع تھے، نہایت متواضع۔ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اگر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو یہ تواضع نظر آئے گا، جی تواضع انکساری، کہیں پر بھی غرور اور تکبر کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ کسی بھی مرحلے میں ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے غرور کے ساتھ پیش آئے ہوں کسی کے ساتھ، نہیں، نہایت اخلاق اور نہایت تواضع کے ساتھ پیغمبر دوسروں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، ہر انسان سے وہ تواضع کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں تواضع کو جگہ دیں۔ ہمارے اندر ذرا سی بھی کوئی اچھائی آ جاتی ہے، ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ہم غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں۔ پیغمبر سے بلند و بالا تو کوئی شخصیت نہیں، بے شک بے شک، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے تواضع اور انکساری کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بے شمار تاریخ میں واقعات آپ کو مل جائیں گے اس کے، ایک پیغمبر دوسروں سے کس طریقے سے ملتے تھے۔ وہیں پر پیغمبر کی محبت، پیغمبر کی مہربانی، بے شک بے شک، یہ بھی جو ہے پیغمبر کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے کہ پیغمبر لوگوں سے حتیٰ بچوں سے بھی محبت سے ملتے تھے۔ جزاک اللہ، بے شک بے شک، ہر انسان سے محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ اتنے مہربان ہیں لوگوں پر کہ حریص علیکم، لالچی ہیں۔ کس چیز کے لالچی ہیں؟ یہ اس معنی میں نہیں ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جی ہم لوگ جو لالچی یعنی ہدایت کے لیے لالچی ہے پیغمبر، یعنی ہر اس کی زندگی کا پورا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ہدایت پا جائیں۔ بے شک جی، اس کی ساری توانائیاں، اس کی ساری طاقت اس چیز میں صرف ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہدایت پا جائیں، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر اپنی پوری زندگی میں اب مشکلات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیں کبھی جو ہے وہ کوڑا آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، بے شک کبھی جو ہے وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ یہودی آتا ہے وہ مکے سے باہر سے لا کر جو ہے وہ کانٹے بچھا رہا ہے، جی جی، لیکن پیغمبر ان ساری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں۔ بے شک پیغمبر راستہ بدل سکتے تھے، ہاں مگر نہیں بدلا، بے شک پیغمبر نے کہا میں دوسروں کا راستہ بدلنے آیا ہوں، جی بے شک، سبحان اللہ، نہیں بدل سکتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، اس مہر و محبت کا اور اس تواضع اور انکساری کا اور آپ کے اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑھیا جو روز آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جی وہ جو ہے وہ اسلام لے آتی ہے، بے شک بے شک، اسی وجہ سے وہ یہودی بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جی جی، تو یہ پیغمبر کی صفات میں ہے۔ اور اگر دیکھیں اسی طریقے سے سخاوت ایک اچھی صفت کا نام ہے جو پیغمبر کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر صدقہ دینا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو ہدیہ دینا اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی پیغمبر کی ذات کا ایک حصہ تھا، جی۔ تو آپ اس کے علاوہ بے شمار القاب بھی پیغمبر کے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، صفات کے ساتھ ساتھ اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک طویل فہرست ہے۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کی خدمت پہ ابھی دوبارہ بھی آؤں گا، اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب
قمبر امام رضوی صاحب کی خدمت میں، اور چاہیں گے کہ وہ ایک اور کلام ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین، ہمارے مومنین کے لیے وہ پیش فرمائیں۔ جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر و صادق، جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر صادق، اسی کے واسطے ہے باغ جنت جعفر صادق۔ نظر آیا جو دنیا کو علی تا حضرت باقر، وہی ہے آپ میں حسن امامت جعفر صادق، جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر صادق، اور جو چھو لیتے ہیں تیرے پاؤں کی خاک مقدس کو، جو چھو لیتے ہیں تیرے پاؤں کی خاک مقدس کو، سنور جاتی ہے ان ذروں کی قسمت جعفر صادق، جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر صادق، ہے اتنا ہی یقین اس کو تیری معجز نمائی پر، ہے اتنا ہی یقین اس کو تیری معجز نمائی پر، ہے جس کے خون میں جتنی طہارت جعفر صادق، جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر صادق، نہ دل میں خوف ہوگا اور نہ ماتھے پر شکن ہوگی، نہ دل میں خوف ہوگا اور نہ ماتھے پر شکن ہوگی، مدد فرمائیں گے روز قیامت جعفر صادق، مدد فرمائیں گے روز قیامت جعفر صادق، مصلوں کے سوا وہ سر کہیں جھکتے نہیں دیکھا، مصلوں کے سوا وہ سر کہیں جھکتے نہیں دیکھا، جنہیں ہے آپ کی چوکھٹ سے نسبت جعفر صادق، جنہیں ہے آپ کی چوکھٹ سے نسبت جعفر صادق، وہ جن کے مہر سجدوں کی لگی ہے ان جبینوں سے، وہ جن کے مہر سجدوں کی لگی ہے ان جبینوں سے، آیا ہے آپ کے کنبے کی محنت جعفر صادق، آیا ہے آپ کے کنبے کی محنت جعفر صادق، قمر کی زندگی اس پر ہمیشہ فخر کرتی ہے، قمر کی زندگی اس پر ہمیشہ فخر کرتی ہے، ملی ہے آپ کے جو در سے عزت جعفر صادق، ملی ہے آپ کے در سے جو عزت جعفر صادق، جسے ہے آپ سے سچی محبت جعفر صادق۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔
کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اس وقت ہم چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مینال حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ان سے جو جناب میرا جیسا کہ سوال ہے، ابھی منقبت ہم لوگوں نے سماعت فرمائی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ منقبت تھی، تو میں چاہوں گا کہ ان کی شان اقدس میں آپ کچھ کلمات ضرور ہمارے مومنین جو ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کارنامے کے حوالے سے کچھ ضرور بیان فرما دیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن کی ولادت بھی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی 17 ربیع الاول کو یعنی ایک ہی تاریخ میں ولادت ہوتی ہے۔ اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک امتیاز پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام خود پیغمبر لے کر آئے تھے اور اس اسلام کو پیغمبر نے لوگوں تک پہنچایا، اور تمام دینی احکام یعنی فقہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی پیغمبر ہی لے کر آئے تھے اور پیغمبر نے لوگوں تک پہنچایا۔ اچھا، لیکن یہ امتیاز ہے کہ اس فقہ کو پیغمبر سے منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ چھٹے اس امام فقہ کو فقہ جعفریہ کے نام سے یعنی چھٹے امام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بے شک جی۔ تو یہ منسوب کرنا بھی ہمیں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ چھٹے امام نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کا دور کون سا دور ہے اور اس دور میں چھٹے امام نے کون کون سے کام انجام دیے، علمی کام انجام دیے ہیں۔ چونکہ پیغمبر اکرم کے بعد جو حکومتیں آئیں، خصوصاً بنی امیہ کی حکومت ہو یا بنی عباس کی حکومت ہو، بنی امیہ کے دور میں احادیث کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی، اس کے اپنے مقاصد تھے، اپنے اسباب تھے، ہمیں اس موضوع میں نہیں جانا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیغمبر کی احادیث اور وہ احکام دین جس طریقے سے لوگوں کے درمیان ہونے چاہیے، لوگوں کو تک پہنچنا چاہیے، لوگوں تک اس کی رسائی ہونی چاہیے تھی، وہ کما حق نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکاری طور پر حدیثوں کے لکھنے پر پابندی تھی جی۔ یہ رکا رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا 99 یعنی 99 ہجری میں جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آتا ہے تو اس وقت یہ اجازت دی جاتی ہے اور حدیثیں لکھنا شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود جو معصومین علیہ السلام کے خاص اصحاب تھے وہ احادیثیں لکھتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے اور جان سے زیادہ حفاظت کرتے تھے ان احادیث کی، اور اس کو پہنچایا ہے نسلاً بعد نسلیں ہم تک جو پہنچی ہے وہ اس دور میں بھی پیغمبر سے لے کر چھٹے امام تک وہ حدیثیں کس طریقے سے پہنچی ہیں کہ وہ اصحاب نہایت مشقت اور محنت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے تھے جی۔ لیکن ادھر دشمن کی جو سازش تھی وہ کسی بھی شکل میں رہے ہوں، ادھر سے یہ سازش تھی کہ محبین اہل بیت کو ختم کر دیا جائے جی، ان کے احکام کو ختم کر دیا جائے، ان کا جو ایک مذہب ہے، عقیدہ عقائد ہیں ان کے جو ہے ان کو کمزور کر دیا جائے، کلن اس ڈھانچے کو ختم کر دیا جائے، یہ دشمن کی کوشش تھی جس کا نتیجہ خود واقع کربلا بھی ہے۔ واقع کربلا کے بعد بھی دشمن رکا نہیں ہے، حالات کے تقاضوں کے تحت اسرا کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا، لیکن دشمن اس طاق میں لگا ہوا ہے، پوری طریقے سے سختی کی جا رہی ہے، ائمہ معصومین پر محاصرہ کیا جا رہا ہے، محبین اہل بیت کو ملنے سے روکا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ فوجیں لگی رہتی تھیں کہ کون امام تک جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس مقصد سے جا رہا ہے، مسلسل اس دور میں، اس سخت ترین دور میں، یہاں تک کہ جب وقت پہنچتا ہے چھٹے امام تک، چونکہ بنی امیہ کے زوال کا وقت تھا اور ادھر بنی عباس کا اقتدار میں آنا چاہتی تھی، لہذا کلن ایک تاریخ کے حوالے سے یہ ایک سنہرا موقع تھا، ایک طلائی دور تھا جسے کہا جاتا ہے، ایک گولڈن موقع تھا کہ جب امام وقت یعنی چھٹے امام نے ائمہ معصومین کے درمیان جو دیگر ائمہ نے یعنی جس طریقے سے کام کیا اس میں ایک امتیازی حیثیت یہ ہے چھٹے امام کی کہ انہوں نے احکام دین کو اچھا جی کلن اخلاقی شعبے میں آپ چلے جائیے، فقہ میں چلے جائیے، آپ جس بھی موضوع سے متعلق گفتگو کیجئے آپ کو وہاں
قال الامام الباقر علیہ السلام یا قال امام الصادق علیہ السلام مل جائے گا. یعنی اکثر حدیثیں ان ائمہ معصومین سے منسوب ہیں. پانچویں امام نے مقدمہ فراہم کیا، حتیٰ چوتھے امام نے خود واقع کربلا کے بعد چوتھے امام نے پھر پانچویں امام نے مقدمہ فراہم کیا. لیکن یہ دور آتے آتے چھٹے امام تک ایک ایسا دور آیا کہ چھٹے امام نے ایک یونیورسٹی قائم کی جی اور ہزاروں شاگرد امام علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر شخص کسی ایک سبجیکٹ اور ایک موضوع میں متخصص اور اسپیشلسٹ تھا، ماہر تھا بے شک. اور جب کوئی سائل کسی موضوع سے متعلق سوال کرنے آتا تھا تو امام خود جواب دینے کے بعد کسی ایک خاص صحابی کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ کلام سے متعلق ہے، جاؤ فلاں صحابی سے تم جو ہے وہ اس کا جواب لے لو. یہ جو ہے فقہ سے متعلق ہے، فلاں صحابی سے جو میں اس کا جواب لے لو. ابو حمزہ صومالی جیسے اور دیگر اصحاب ان کے ذریعے سے، اور فضل ابن شاذان ہو یا دیگر اصحاب ہوں، کچھ چھٹے امام کے دور میں یہ ایسے اصحاب کہ جنہوں نے ان احادیثوں کی حفاظت کی اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا اپنی جان کی بازی لگا کر. اور چھٹے امام نے وہ کام کیا کہ اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری نقطہ یہ کہ دیگر مذاہب جنہیں مذاہب اربعہ کہا جاتا ہے یا ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر ان کی انتہا اگر دیکھنی ہے تو وہ بھی چھٹے امام تک آ کے پہنچتی ہے. یعنی جو جتنی بھی فقہیں موجود ہیں امت مسلمہ میں، ان سب کا اینڈ اور اختتام اگر ہوتا ہے تو وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سیرت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اور لوگ جب چھٹے امام تک آ رہے ہیں سوال کرنے تو حاکم وقت پابندیاں لگا رہا ہے امام سے سوال کرنے پر. بہت پابندیاں لگائی گئی. اور یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ جو امام سے سوال پوچھے گا اسے 1 درہم ٹیکس دینا ہوگا، اور جو حکومت وقت کے عالم سے پوچھے گا اسے 2 درہم ملیں گے. تو مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں، مولا ہم کیا کریں؟ اب گورنمنٹ نے، حکومت نے اس پابندی لگا دی. تو امام مسکرایا اور کہا کہ یہ کون سی بڑی مشکل ہے، جاؤ پہلے حکومت کے عالم سے سوال کرو، وہاں سے 2 درہم تم کو ملے گا، اور پھر آنا میرے پاس اور مجھ سے سوال کرنا. 1 درہم میرے جب مجھ سے سوال کرو گے تو 1 درہم تمہیں ٹیکس میں دینا پڑے گا اور 1 درہم تمہارے پاس محفوظ رہے گا. اس طریقے سے تمہیں دونوں مسئلے بھی معلوم ہو جائیں گے اور مادی بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بے شک. جی مولانا صاحب، بہت بہتر آپ نے گفتگو کی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بہت ہی سنہرا دور تھا، اور وہ ایسا دور تھا کہ جس میں آپ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی قائم ہوئی تھی جہاں پر ہر طرح کے علوم کو پڑھایا جاتا تھا اور لوگ وہاں سے جو ہے فیضیاب ہو کر نکلتے تھے. بس مولانا صاحب کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ بس اس پروگرام کو میں اختتام کرنا چاہوں گا، اور ہم اپنے بھائی خمبر امام رضوی صاحب کی خدمت میں بھی چلیں گے کہ آخری وہ ایک پروگرام کا جو حصہ ہے، ایک آخری منقبت وہ ضرور پیش فرمائیں. اس وقت مولانا صاحب بس کیونکہ یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہو رہا ہے تو بس ایک آخری پیغام، ایک میسیج وہ لوگ جو اس وقت آپ کو حسینی چینل پر سن رہے ہیں، آپ ان کو ضرور بتا دیجیے اس وقت یہ پیغام کی شکل میں کوئی ایک اہم بات ان کو ضرور بتا دیجیے. یقیناً یہ پروگرام جو حسینی چینل کی جانب سے نشر ہو رہا ہے جشن رحمت کے عنوان سے اور پیغام رحمت کے عنوان سے، اور یہ منسوب ہے پیغمبر اکرم کی ذات سے، اور ہم نے ابھی پیغمبر کی ذات سے متعلق، ان کی سیرت سے متعلق بہت سے واقعات اور جو ہے وہ احادیث اور ان کے صفات اور القاب سنے ہیں. لہذا ان کو سب سننے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس سماج کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر وہ صفات جو پیغمبر کی ذات سے منسوب تھے، پیغمبر کے ہاں پائے جاتے تھے، وہ اخلاق جو پیغمبر کے ہاں پایا جاتا تھا، کیا ہم نے اس اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے یا جگہ نہیں دی ہے؟ یا ہم اگر پیغمبر متواضع تھے تو کیا ہم متواضع ہیں یا غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ جتنے بھی جو ہے وہ پیغامات ہیں پیغمبر کی زندگی کو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ہم وہ سماج بنائیں، ایک اسلامی سماج بنائیں، ایک اسلامی سماج بنائیں. ہم ماحولی سماج نہ بنائیں بلکہ ہم اسلامی سماج بنائیں جس کی بنیاد اسلام کے قوانین پر ہو، اسلام کے بتائے ہوئے احکام پر ہو، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ایک کامیاب زندگی گزاریں اور کمال کی منزلوں تک پہنچ سکیں اور خدا سے نزدیک ہو سکیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا،
ہم نے ہر بار مقدر کو سنورتے دیکھا۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو پروگرام جشن رحمت للعالمین کے عنوان سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے، جنہوں نے یہاں پر بہت اچھی گفتگو کی۔ ساتھ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً وہ سب کارگر ثابت ہوں گی، بشرطے کہ تمام لوگ ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوں، عمل کریں اور اپنی زندگی میں سب باتوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوسرے مہمان ہمارے علی جناب قمبر امام رضوی صاحب جو یہاں سے کلام پیش کر رہے تھے۔ اب کیونکہ اس پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے تو ہم ایک بار پھر سے چلیں گے علی جناب قمبر امام رضوی صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ وہ ایک کلام اور ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ اب اپنے میزبان سید رضوان النقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت۔ خدا حافظ۔ اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، ملے ہیں ذوف شاہ صحرا میں دو سورج برابر کے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، اسی صحرا کی منزل سے ہماری پیاس بجھتی ہے، اسی صحرا کی منزل سے ہماری پیاس بجھتی ہے، ملایا ہے جہاں رب نے سمندر کو سمندر سے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، یہیں سے کہکشاؤں نے بھرا ہے اپنے دامن کو، یہیں سے کہکشاؤں نے بھرا ہے اپنے دامن کو، ستاروں نے بلندی بھیک میں پائی اسی در سے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، وہ جس کا نام ہے عشق علی اہل جہاں سن لو، وہ جس کا نام ہے عشق علی اہل جہاں سن لو، وہ خوشبو پاک کر دیتی ہے انسانوں کو اندر سے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، قمر جن میں تقدس کی ضیا رام کرتی ہے، قمر جن میں تقدس کی ضیا رام کرتی ہے، وہ آنکھیں ہٹ نہیں سکتی غدیر خون کے منظر سے، اجالا ہی اجالا بٹ رہا ہے خون کے منبر سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔